बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया खुसूसन अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिल अत्क़िया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चौथा पारा कल के दर्स में ख़त्म हो गया था, आखिरी उसकी आयत बाकी थी। यहाँ से एक मज़मून शुरू हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत के दरमियान जो रिश्ते कायम किए हैं उनमें कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि जो आपस में एक दूसरे के साथ निकाह नहीं कर सकते, उनको महरमात कहते हैं कि इंसान के लिए कुछ औरतों के साथ निकाह करना जायज़ नहीं होता। वो तीन किस्म के रिश्ते हैं जो इस चौथे पारे की आखिरी आयत और पाँचवें पारे की पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए। सबसे पहले फरमाया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ, व अख़वातुकुम व बनातुकुम, तुम्हारी बेटियाँ, अख़वातुकुम, तुम्हारी बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भाई की बेटियाँ, बहन की बेटियाँ, ये तुम्हारे लिए इनके साथ निकाह करना हराम है। दूसरे नंबर पर ये नस्बी रिश्तेदार हैं कि इंसान के लिए अपनी माँ, बहन, बेटी और भाई की बेटी, बहन की बेटी, भतीजी और भांजी, इनके साथ निकाह करना जायज़ नहीं होता। दूसरी किस्म की रज़ाई रिश्ते हैं। रज़ाई रिश्ते ये हैं कि इंसान जिस औरत का दूध पी ले वो उसकी रज़ाई माँ बन जाती है और उसकी औलाद इसके बहन भाई बन जाते हैं और उसके जो बाकी रिश्तेदार हैं वो भी इसके रिश्तेदार बन जाते हैं। तो ये गोया कि उस औरत के हकीकी बेटों की तरह बन जाता है। अब इस शख्स के लिए उस औरत के करीबी रिश्तेदारों में से किसी के साथ निकाह जायज़ नहीं होता, उसकी माँ के साथ, उसकी बेटी के साथ, उसकी बहन के साथ, क्योंकि वो औरत जिसका इसने दूध पिया है वो इसकी माँ बन जाती है, उस औरत की माँ इसकी नानी बन जाती है और उस औरत की बहनें इसकी खालाएँ बन जाती हैं और उस औरत की औलाद इसके बहन भाई बन जाते हैं। तो ये रज़ाई रिश्ते में भी निकाह करना हराम है, जायज़ नहीं है। तीसरी किस्म के ससुराली रिश्ते हैं कि इंसान जिस औरत से निकाह करता है उसकी माँ और उसकी बेटी, यानी सास भी और बीवी की सौतीली बेटी भी इंसान के लिए निकाह उनके साथ जायज़ नहीं है। जिन औरतों के साथ निकाह जायज़ नहीं है तो वो फिर इंसान की महरम हैं और उनसे शरन पर्दा नहीं है। ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं कि पर्दा किन औरतों से है। जिन औरतों से इंसान किसी भी वक्त निकाह कर सकता है वो शरन उसके लिए गैर महरम है, उनसे पर्दा है, और जिनसे निकाह किसी वक्त भी इंसान का नहीं हो सकता वो इंसान के लिए महरम है, उनसे पर्दा नहीं। इसके अलावा कुरान ने कहा कि वल्मुहसनातु मिनन निसा, जो औरतें शादीशुदा हैं तो जब तक औरत पहले किसी शख्स के निकाह में है तो उसके साथ कोई दूसरा शख्स निकाह नहीं कर सकता, और अगर इस पहले शख्स ने तलाक़ दी है, तलाक़ के बाद जब इद्दत वो गुजार रही है, इद्दत के अंदर भी वो दूसरे शख्स के साथ निकाह भी नहीं कर सकती, बल्कि निकाह का पैगाम तक देने को कुरान ने मना किया है। जब इद्दत पूरी हो जाए फिर वो दूसरे शख्स से निकाह कर सकती है। ये वो रिश्ते हैं जिनको कुरान ने हराम किए। सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को एक और हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ए ईमान वालो तुम एक दूसरे के माल बातिल तरीके से, नाहक तरीके से ना खाया करो। एक इंसान के लिए दूसरे इंसान का माल नाहक तरीके से खाना जायज़ नहीं। नाहक तरीके का मतलब यह है कि जिसमें उस दूसरे शख्स की दिली रज़ामंदी ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीब नफ्सी, किसी मुसलमान का माल उसकी दिली रज़ामंदी के बग़ैर जायज़ नहीं है। एक शख्स दूसरे का माल ज़बरदस्ती ले लेता है या हंसी मजाक में ज़बरदस्ती कर लेता है, किसी दोस्त पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ डाल देता है, जी आप पर ये जुर्माना है और ये आपने मेरी दावत करनी है और आपने मुझे खाना खिलाना है, अगर उसका दिल चाह रहा है नहीं चाह रहा तो ये बातिल तरीक़ा है, जायज़ नहीं है। बाहमी रज़ामंदी से एक दूसरे का माल लेना चाहिए, बग़ैर रज़ामंदी के जायज़ नहीं।
سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ رب العزت اس کے صغیرہ گناہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ مختلف اعمال کی وجہ سے معاف کرتے رہیں گے۔ نماز سے، ذکر اذکار سے، تلاوت سے، درود پاک سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے معاشرت کے کچھ احکامات بیان فرمایا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ میاں بیوی میں جب آپس میں رشتہ ہو جاتا ہے تو اس میں قرآن نے کچھ اصول بیان کیے۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے عورتوں پر حکمران بنایا۔ مرد نگہبان ہے عورت پر۔ اس کی دو وجہ بیان کی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، پہلی بات کہ اللہ نے مرد کو عورت پر ویسے فضیلت دی ہے، اور دوسری وبما انفقوا من اموالہم، مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی میاں بیوی میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوگا تو وہاں پر مرد کی بات چلے گی۔ شریعت نے دونوں کو بتایا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ مردوں کو کہا گیا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور انا خیرکم لأہلی، میں تم میں سے سب سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ اور عورتوں کو بتایا گیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اتنے حقوق ہیں اس کے۔ یہاں پر قرآن نے کہا کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہے، لیکن فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ فرما بردار ہوتی ہیں اور حفاظت کرتی ہیں، خاوند کے مال کی بھی اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ البتہ میاں بیوی میں بعض دفعہ اختلاف ہو جاتا ہے، اور ہمارے ہاں جیسے معاشرے میں اختلاف ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوا تو فوراً بات طلاق تک آ جاتی ہے، اور پہلے ہی مرحلے میں انسان 3 طلاق دے دیتا ہے۔ قرآن نے اس کے لیے کچھ اصول بیان کیے۔ سب سے پہلا اصول فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اگر عورتیں مردوں کی نافرمانی کریں فعظوہن، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ انہیں پیار محبت سے سمجھاؤ، واعظ کرو، نصیحت کرو، بھئی اس طرح کام نہیں چلے گا، تو پیار محبت سے بیٹھ کر کوئی بات ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی آپس میں بات نہیں بنتی تو وَاہْجُرُوهُنَّ، پھر مردوں کو حکم ہے کہ تم ان کے ساتھ علیحدگی اختیار کر دو، فی المضاجع، بستر میں، علیحدہ کمرے میں سونا شروع کر دو، تھوڑی سی ہلکی سی ناراضگی اس کے جو آثار ہیں وہ تمہارے اوپر نظر آنے چاہیے۔ اور اگر پھر بھی بات بن جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بنتی تو وَضْرِبُوهُنَّ، پھر ہلکی ان کو مار سکتے ہو، تم عورتوں کو مار سکتے ہو۔ اور اس مار میں پھر احادیث میں تشریح آئی ہے، آپ نے فرمایا کہ غیر مبرح، ایسی مار نہ ہو جو بہت زیادہ سخت ہو، چہرے پر نہ ماریں، نشان نہ پڑ جائیں، ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ اور ہلکی پھلکی پٹائی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اگر عورت مرد کی بات مان لے تو اس کے بعد تم ان کے اوپر اور کوئی راستہ اختیار نہ کرو۔ پھر بھی اگر اختلاف بڑھ گیا ہے تو اب قرآن نے چوتھا اصول یہ بیان کیا کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ کچھ لوگ یا ایک آدمی مرد کے خاندان سے ہو جائے اور ایک شخص عورت کے خاندان سے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ آپس میں دونوں بیٹھیں، ایک دوسرے کی بات سنیں اور باہمی مشورے سے کوئی بات طے کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر ان دونوں کا ارادہ ٹھیک ہو، یہ مخلص ہوں، تو امید ہے اللہ میاں بیوی میں کوئی موافقت پیدا کر دے گا۔ یہ 4 اصول بیان کی کہ پہلے سمجھانا، پھر علیحدگی اختیار کرنا کمرے میں، اور پھر ہلکی مار، اور اس کے بعد 2 آدمی، دونوں خاندانوں کے ایک آدمی، وہ آپس میں بات کو سمجھائیں۔ اس کے بعد 5واں نمبر آتا ہے، پھر بھی اگر ایک دوسرے کے ساتھ یہ لوگ نہیں رہ سکتے تو اس کے بعد طلاق ہے۔ تو گویا کہ شریعت نے جس کو 5ویں نمبر پر رکھا ہے ہم اسے پہلے نمبر پر لے آتے ہیں، اور 5ویں نمبر کو بھی پہلے پر لاتے ہیں۔ پھر شریعت نے کہا کہ 1 طلاق دو صرف، اور اس کے بعد چھوڑ دو، 3 مہینے کے بعد عورت علیحدہ، مرد علیحدہ، اور اس دوران اگر
پریشانی ہو جاتی ہے، پشیمانی ہو جاتی ہے، تو عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے، عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، اور 2 طلاقوں کا آپشن جو ہے وہ مرد کے پاس باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ادھر لڑائی ہوئی، پہلی فرصت میں 1 2 3 طلاق انسان دے دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر کہتا ہے جی اب میں پریشان ہوں، اب میں کیا کروں۔ اس کے علاوہ اب کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی کہ جب آپ نے 3 طلاقیں دے دیں، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عبادت اللہ کی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن نے جا بجا جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، شرک سے منع کیا ہے، دوسری چیز ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کے بعد انسان پر جو سب سے زیادہ ظاہری حق ہے وہ اس کے ماں باپ کا ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور پڑوسیوں کے ساتھ، چاہے قریبی پڑوسی ہو یا خاندان والا ہو یا دور والا پڑوسی ہو یا مسافر ہو، کوئی ساتھ بیٹھنے والا ساتھی ہو، اور اپنے ماتحت غلام ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بخل کی مذمت بیان کی، فرمایا کہ جو لوگ مال میں بخل کرتے ہیں، مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے عذاب کو تیار کیا ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، تو یہ بھی شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں۔ تو انسان کو بخل بھی نہیں کرنا چاہیے، مال خرچ کرنا چاہیے، اور مال خرچ کرنے میں بھی اللہ کی رضا ہو، لوگوں کو دکھلاوا ریاکاری نہ ہو۔ آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک ذرہ برابر بھی کسی انسان پر ظلم نہیں کرتے، اگر کوئی نیکی ہوگی تھوڑی سے تھوڑی بھی اللہ اس کو سامنے لے آئیں گے، اور اگر کوئی برائی ہوگی تو اللہ اس کو بھی سامنے لے آئیں گے۔ اس کے بعد تیمم کا حکم دیا سورہ نساء میں کہ انسان کے پاس بعض دفعہ پانی نہیں ہوتا، یا پانی ہوتا ہے انسان بیمار ہوتا ہے اور اس کو پانی کا استعمال اس کو تکلیف دیتا ہے، تو اس کا اصول یہ ہے، شریعت نے بتایا کہ اگر پانی موجود نہیں ہے یا پانی موجود ہے لیکن اس کے استعمال سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، تو انسان تیمم کرے۔ قرآن نے کہا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرو، اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں اور چہروں کا مسح کرو۔ ایک دفعہ انسان نے ہاتھ کسی مٹی پر، دیوار پر، زمین پر، کسی بھی ایسی چیز پر جو زمین سے نکلی ہو، زمین کی جنس سے ہو۔ زمین کی جنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کو آگ میں ڈالا جائے نہ وہ جلے اور نہ وہ پگھلے، تو اس پر آپ ہاتھ مار کے، پہلا ہاتھ مار کے آپ پورے چہرے پر ایسے پھیرتے ہیں جس میں کوئی جگہ باقی نہ رہے، اور دوسرا ہاتھ مار کے آپ اسے پہلے دائیں ہاتھ پر پھر بائیں ہاتھ پر ایسے مکمل پھیر دیتے ہیں، اس سے تیمم ہو جاتا ہے۔ تو ایک نیت کرنا ہے، اور 2 دفعہ ہاتھ زمین پر مار کے 1 دفعہ چہرے پر پھیرنا ہے مکمل، اور دوبارہ ہاتھوں پر پھیرنا ہے، یہ تیمم ہے، اور یہ بڑا آسان ہے۔ یہ وضو کا بھی تیمم اسی طرح ہے، اور غسل کا تیمم بھی اسی طرح ہے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے شرک کی مذمت بھی بیان فرمائی، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ کوئی انسان اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ کی ذات کے اندر یا اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ فرمایا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ اللہ جتنے گناہ ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا، اور فرمایا جس نے شرک کیا فقد افترا اثما عظیما، اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کا گمراہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں جہنمیوں کی ایک حالت بیان کی، فرمایا کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ہم ان کو جلائیں گے، اور ان کا یہ جو چمڑا ہے اوپر والا جب جل جائے گا تو ہم دوسرا چمڑا اس کو پیدا کر دیں گے، وہ جلے گا تو تیسرا، اسی طرح بار بار کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، ایک چمڑا جب ختم ہوگا اللہ دوسرا چمڑا پیدا کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو اس کے اہل کے سپرد کر دو۔ ایک شخص نے کسی سے کوئی امانت لی ہے، وہ امانت اسی کے حوالے کر دو۔ یہ آیتیں اس موقع پر اتری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح ہوا،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ جو بیت اللہ کی جو چابی تھی یہ عثمان بن طلحہ ایک صحابی ہیں ان کے پاس ہوتی تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ملنے کے بعد عثمان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو آپ نے ان سے چابی مانگی تو انہوں نے کہا میں آپ کو چابی نہیں دیتا کیونکہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان ایک وقت آئے گا کہ جب چابی میرے پاس ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو قریش پھر ذلیل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ قریش کو عزت دے گا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے عثمان بن طلحہ سے چابی لی اور آپ نے بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے یہ آیتیں اتاری کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ تو آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور وہ چابی ان کے حوالے فرما دی اور آپ نے فرمایا کہ خذھا خالدۃ طالدہ، کہ آپ لے لو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی۔ چنانچہ اس کے بعد وہ چابی پھر عثمان بن طلحہ کے پاس رہی اور ان کی وفات کے بعد پھر ان کے بھائی شیبہ، اور آج تک یہ شیبی خاندان کے پاس چلی آ رہی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی موت کا ذکر فرمایا اور فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں پر بھی ہو تمہیں موت آ کے رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ۔ تو موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا، کسی نہ کسی وقت ہر انسان کو موت آئے گی۔ قرآن میں تدبر کا حکم دیا، فرمایا فلا يتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ اس قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک حرف میں ایک لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، یہ دلیل ہے یہ اللہ کی طرف سے آج تک اسی طرح قائم ہے، لہٰذا اس قرآن کو مان لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سلام کے جو آداب ہیں وہ بیان کی، فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو، اسی طرح جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو۔ ایک شخص کہتا ہے السلام علیکم تو ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے۔ اگر وہ اتنا کہتے ہیں ہم برکاتہ کہہ دیں یا اتنا ہی کہہ دیں، تو جتنا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا کہہ دیں یا اس سے کچھ اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قتل کا مسئلہ بیان فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا الا یہ کہ غلطی سے کوئی قتل ہو جائے۔ اگر غلطی سے مسلمان قتل ہو گیا تو اس کی دیت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی ہے۔ فرمایا کہ دیت اور کفارہ یہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ ایک مومن غلام آزاد کریں، اور ودیۃ مسلمۃ الی اہلی، دیت حوالے کریں۔ دیت وہ اونٹوں کے اعتبار سے وہ ایک مسلمان کی جو ہے وہ 100 اونٹ آتی ہے، یا آپس میں صلح سے کوئی بھی دیت کی رقم مقرر کر سکتے ہیں، صلح کر سکتے ہیں، صلح میں کوئی بھی رقم مقرر کی جا سکتی۔ غلام آج کل جیسے نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر غلام نہیں ہے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے۔ تو غلطی سے کسی انسان سے کوئی قتل ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے گولی چل جاتی ہے، کوئی انسان مر جاتا ہے، اس کی گاڑی کے ساتھ لگ کے کوئی انسان مر جاتا ہے، اور یا کسی اور حادثے میں اس کی غفلت یا غلطی کی وجہ سے جو انسان مر جاتا ہے تو اس کی دیت آتی ہے اور اس میں کفارہ بھی آتا ہے۔ کفارہ 2 مہینے لگاتار روزے ہیں، اور دیت جو ہے اس کی جو 100 اونٹ ہیں وہ بھی گھر والوں کے حوالے کرنے پڑتے ہیں، یا اس کی رقم ہے مختلف سونے سے یا چاندی سے حساب کر کے، تو وہ رقم اس کے گھر والوں کو دینی چاہیے۔ اگر کوئی انسان، یہ تو ہے غلطی سے قتل کرے، جان بوجھ کر اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے گا تو اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ یہ کسی مسلمان کے قتل کی سزا ہے، یعنی یہ سزا قرآن نے شرک پر بیان کی اور قتل پر بیان کی۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو واجب کر دیتا. ہمیشہ سے مراد ہے بہت لمبا عرصہ تک یہ شخص جہنم میں جلے گا. اس کے بعد سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے نماز کے قصر کا حکم دیا کہ جب آپ سفر پر ہو تو قصر کرو. انسان اپنے شہر سے 77 کلومیٹر ارادے سے وہ گھر سے نکلتا ہے تو اب وہ مسافر ہوتا ہے. مثلا کوئی شخص اسلام آباد سے پشاور کے لیے نکلتا ہے تو جو اسلام آباد کی حدود سے وہ باہر نکلے گا تو وہ مسافر بن جائے. اب مسافر کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فرض نماز ہے وہ قصر کرے گا. ظہر عصر عشاء کی 4 فرض ہیں تو وہ 2 پڑھے گا. سنتیں اگر وقت ہے اس کے پاس تو آرام سے تو سنتیں پڑھ لے. اگر جلدی کے سفر میں راستے میں جا رہا ہے تو پھر سنتیں بھی وہ چھوڑ دے, صرف 2 رکعت فرض وہ قصر پڑھ لے. اور جب عام حالت میں ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ پھر فاذکروا اللہ قیاما وقعودا, اللہ کا ذکر کرو, عام حالت میں نماز پڑھو اور نماز کے بعد اللہ کا ذکر اذکار جس طرح کرتے ہو اسی طرح کرو. شرک والا جو مسئلہ ہے یہ قرآن نے اس 5ویں پارے میں 2 جگہ پر بیان کیا ہے. ایک پہلے پاؤ کے اندر, ایک یہاں تیسرے پاؤ کے اندر بیان کیا. یہاں بھی یہی فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا, شرک کے علاوہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دے گا. جو شرک جس نے کیا وہ بہت دور کا گمراہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر سرگوشی کا حکم بیان فرمایا کہ جو دو انسان مل کر آپس میں کوئی سرگوشی کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر ان سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی, الا یہ کہ کوئی انسان نیک کام کے بارے میں سرگوشی کرے اور نیک کام کا مشورہ کرے وہ تو ٹھیک ہے. ویسے انسان کو سرگوشیاں جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں تو عموماً اس میں کوئی ٹھیک بات نہیں ہوتی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر حکم دیا کہ انسان کو صحیح طور پر گواہی دینی چاہیے اور عدل و انصاف کو تھامنا چاہیے, اگرچہ انسان اپنے والدین یا کسی بھی عزیز و اقارب کے خلاف گواہی دینی پڑے. فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, گواہی اللہ کے لیے دو, بالکل سیدھی دو. ولو علی انفسکم, اگرچہ اپنے خلاف ہو یا ماں باپ کے خلاف ہو, قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو, کسی انسان کو غربت کی وجہ سے یا مالداری کی وجہ سے اس کی سائیڈ نہ لو. بھئی یہ مالدار ہے ہم اس کی سائیڈ لیتے ہیں, یہ غریب ہے کمزور ہے ہم اس کی سائیڈ لیتے ہیں, ایسا نہ کرو. جو عدل و انصاف ہے اس پر قائم رہو, ہمیشہ ٹھیک بات کرو, چاہے اپنے خلاف جاتی ہے, اپنے کسی عزیز اقارب کے خلاف جاتی ہے, اس کی پرواہ نہ کرو. ہمیشہ حق پر انسان کو گواہی دینی چاہیے. آخر میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا. منافقین وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور ظاہراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے. قرآن نے ان کی 3 علامات یہاں پر ذکر کی اور ایمان والوں کو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے اندر ان 3 علامتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. فرمایا قرآن نے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالہ تو سستی کرتے ہیں. یراؤون الناس, ریاکاری کرتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور اللہ کا ذکر وہ تھوڑا کرتے. یہ 3 علامات قرآن نے ذکر کی منافقین کی کہ پہلی نماز کے اندر سستی کرتے. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے نہیں, پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر سستی کرتے ہیں. اور دوسرا یراؤون الناس, ریاکاری کرتے ہیں, لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں. تیسرا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے. تو ایمان والوں کو ان 3 صفات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے, با جماعت نماز انسان پڑھے اور پابندی کے ساتھ. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں جو شخص بیمار ہوتا تھا اور 2 آدمیوں کے سہارے چل کے مسجد تک آ سکتا تھا وہ بھی مسجد کی جماعت نہیں چھوڑتا تھا. اور دوسری چیز وہ ہے ریاکاری کرنا, کہ انسان دکھلاوا کرتا ہے, ریاکاری کرتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ان اعمال پر اللہ رب العزت کی طرف سے بدلہ نہیں ملتا, الٹا ان اعمال پر انسان کو سزا بھگتنی پڑے گی. اور تیسری چیز ہے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, کہ وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں. قرآن نے ایمان والوں کو زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو کثرت کے ساتھ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ وأصیلا, صبح شام اللہ کا ذکر کرو. تو زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا, تھوڑا ذکر کرنا یہ منافقین کی علامات ہے. یہ نہیں کہا کہ ذکر نہ کرنا, کرتے ہیں لیکن تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور ان کے بارے میں فرمایا
کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے والے کنارے میں ہوں گے، سب سے نیچے والے تہخانے میں یہ ہوں گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، البتہ ان میں سے جس شخص نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یہ مومن ہے اور اللہ ان کو اجر دے گا۔ اور سب سے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ کان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ انسان کے اعمال کی قدر کرتے ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ جو شکر ہے اس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہوں پر حکم دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہارے نعمتوں کا اضافہ کروں گا۔ انسان کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے جو اللہ نے نعمت دی ہے یہ نعمت مجھ سے چھن نہ جائے، تو ہر وقت اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں ان نعمتوں کا اضافہ کروں۔ تو شکر سے نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے، نعمتیں بڑھتی ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور گن گن کر ادا کرنا چاہیے۔ مثلا انسان ایک تو یہ کہے کہ یا اللہ تمام نعمتوں پر تیرا شکر ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایک ایک نعمت کو گن کر کہ یا اللہ تو نے مجھے صحت دی، اس پر تیرا شکر ہے، تو نے مجھے علم دیا، اس پر تیرا شکر ہے، تو نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی، اس پر تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اولاد دی، اس پر تیرا شکر ہے، تو نے مجھے گھر دیا، اس پر تیرا شکر ہے۔ ایک ایک نعمت کو گن گن کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے ہر وقت، اور یہ بڑا ایک آسان نسخہ ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو نعمت سامنے آ جائے، جس نعمت کا خیال آ جائے، جو نعمت دیکھے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، تو اس سے بہت زیادہ بہت جلدی انسان کو اللہ رب العزت کا جو تعلق ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دعائے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔